سب سے پہلے میں علامہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں ہماری اس چھوٹی سی عزاداری کو آ کر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی. شیعہ کمیونٹی ماتا علامہ صاحب آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بسم اللہ تشریف لاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. خوشنودی برائے امام زمانہ بلند در صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم كن وليك لحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے، وارث زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے خاندان اہل بیت کے صلوات پڑھیں. بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے. آل محمد کو اگر کوئی چیز ہدیہ کرنی ہے تو وہ درود سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے. کوشش کرو سارے مل کے باجماعت صلوات پڑھو. سیدہ عذرا آیت کبریٰ کی خوشنودی کے لیے صلوات. وارث زمانہ بقیت اللہ، آیت اللہ، علامت اللہ، قدرت اللہ، قوت اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، حجت اللہ، قروۃ الوثقیٰ، غایت القصویٰ، غایت الطالبین، نیت الصابرین. امام زمانہ کی ذات پہ سارے صلوات بلند آواز دعاؤں کی قبولیت کے لیے ورد کو مکمل کرتے ہوئے سارے بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بشیر المسدد نذیر المؤید. محمود الاحمد ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من هذنا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين في الجهنم عذابا شديدا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सलवात पढ़ो। नारे तकबीर। सारे कोशिश करो, मैंने किसी बंदे का नाम नहीं लिया बल्कि उस खालिक का नाम लिया है जिसने बगैर कहने के आपको इंसान बनाया है। इंसान बना के फिर अकल दी है, शऊर दिया है, और कायनात की सबसे बड़ी जो उस रहमान ने हमको नेमत दी है वो है मोहब्बत अहले बैत। उस खालिक के एहसानों को सामने रखते हुए नारे तकबीर, सलामत रहो, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कदीरी बन के दोनों बाजू बुलंद करके नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, इतनी ही बुलंद सलवात पढ़ो। इजाजत में माशाअल्लाह। सबसे पहले दुआ है कि मालिक लम यज़ल आपका सफ़े अज़ा बयाना अपनी जलीलतुल बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो दिलों में दुआएं आरज़ुएं लेके आए हो, यकीनन हर बंदे के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, आरज़ू होती है। जो तकदीर लिखने वाला खालिक तेरा ख़ास नुमाइंदा है, वो दिलों के राज को जानता है, दिलों की कैफियतों से वाकिफ़ है। उसके सदक़े में सब की दिलों की मुरादों को पूरा फरमा। हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश है कि इस कायनात का हकीकी वारिस, इस मिंबर का हकीकी वारिस, शरीयत मुस्तफ़ा का हकीकी वारिस, दस्तार मुस्तफ़ा के हकीकी वारिस के ज़हूर में जल्द ताजील फरमा। जितनी जितनी आरज़ू है कि 1400 साल से जिस गम में हम बैठे हुए हैं, इस गम को ख़त्म करने वाले मुंतकिम का खरूज हो। जितने दिलों में आरज़ू है कि कायनात के हकीकी मालिकों के घर में फिर खुशियों की बहार आए, सादात की कायनात में शाही हो, आरज़ू को सामने रखते हुए उतनी बुलंद सलवात पढ़ो इमाम। बार बार मैंने सलवात के लिए आपको ज़हमत दी। मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी सी अज़मत आपके गोशे गुजार करना चाहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम थे शबीर हिंदी नाम था उनका, मुफी भाई, कि जो 36 साल नजफ़ अशरफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़िक्र आले मोहम्मद करते रहे। 18 साल जिनके इमाम रज़ा की बारगाह मशहद मुक़द्दस शेख और आमली में नमाज पढ़ाते थे। अगर कोई पुराना बंदा ज़ियारत पे गया तो यकीनन जानता होगा। वो वहाँ 18 साल उन्होंने नौकरी की। कुरान के हाफिज़ हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन हदीस का हाफिज़ कोई नहीं मिलेगा। वो पहले शख्स थे जो हदीस के हाफिज़ थे। इंडिया में गए, दुनिया से रहलत हो गई, जनाजा वहाँ से मशहद मुक़द्दस आया, इमाम की बारगाह में उनको कब्र की जगह मिली। उन्हीं का एक जुमला है, मालिक उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए, आपके दामन में डालने लगा हो। वो फरमाते हैं कि पाक पैगंबर की बारगाह में एक शहद की मक्खी तशरीफ़ लाई। शहद की मक्खी से तो वाकिफ़ है ना, हर घर में हर फ्रिज में शहद होती है। हर बंदे को पता है कि शहद आती कहाँ से। मक्खी शहद की बारगाह रिसालत में आई। बड़ा खूबसूरत सा वाक़या है जो इब्तदाई मजलिस में आपके गोशे गुजार करने लगा हो। आगे कहती है, या नबी अल्लाह, आप सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, इंसानों के पैगंबर नहीं, आप हैं रहमतुल लिल आलमीन, आप हैं कायनात के नबी। हर कोई आपकी दावत कर रहा है, आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हम भी चाहती हैं कि हमारी मोहब्बत का इजहार हो, आप हमारी दावत को कबूल करें। पैगंबर जो कि कायनात के पैगंबर थे, ये नहीं कि इंसान की ज़बान को जानते हैं। कायनात में जो कुछ है, इंसान नहीं, कितने हज़ारों लाखों मखलूकें हैं
جن کے پیغمبر کا نام ہے محمد مصطفیٰ، جن کے راہبر کا نام ہے مصطفیٰ. اب پیغمبر نے دعوت کو قبول کیا، چل رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، راستے میں ایک سوال کرتے ہیں، مکھی مجھے بتا کہ لطف لینا اس جملے پہ کہ پھول کی ضد ہے کہ اس کا رس ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، مجھے بتا تم مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے. جو مجلس میں تشریف فرما، مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے. آگے کوئی مسجد کا مولوی نہیں تھا، وہ تھا جس کے صدقے میں کائنات تخلیق ہوئی تھی. کہ مٹھاس، اب جس بندے کو سمجھ نہ آئے مجلس سے فارغ ہونا، صبح کسی باغیچے میں چلے جانا، پھول لینا، پھول کی ایک پتی کو لینا، پتی کو ہاتھ میں مچلنا، اس کا جو پانی نکلے گا اس کو زبان سے چک کر لینا، وہ میٹھا نہیں ہوگا، کڑوا ہوگا. رسول فرماتے ہیں پھول کی ضد ہے کہ اس کا رس کڑوا ہوتا ہے، بتا تو مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے. جو جواب دیا ہے وہ سونے کی قلم سے لکھا ہوا جملہ ہے. وہ دیکھ کے کہتی ہے مجھے تیرے نالائق کی قسم ہے، تیری عظمت کی قسم ہے، تیری طہارت کی قسم ہے، تیری نبوت کی قسم ہے، تیری رسالت کی قسم ہے، یہ سچ ہے کہ پھول کا رس ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. جو چیز کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلتی ہے، وہ کہتی ہے جب لیتی ہوں پھول کا رس چھتے میں جمع کرنے سے پہلے تجھ پہ اور تیری آل پہ درود پڑھتی ہوں، کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے. جو چاہتے ہو کہ ہماری کڑواہٹیں مٹھاس میں بدل جائیں، مٹھاس کا نام ہے ذکر آل محمد. مل کے نعرہ حیدری، زندہ قیامت رہے. اب آگے لطف لینا ہے. شاعر خالد علوی ہیں جن کا سندھ سے تعلق ہے، حکمت پہ وہ کام کرتے ہیں، کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ سادی سی باتیں کرنے کا عادی. وہ فرماتے ہیں کہ اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کا پتہ کیسے چلے. ابھی حیدری صاحب اعلان کر رہے تھے کہ بھائی لنگر میں شرمانا نہیں، لنگر لینا ہے. اس لنگر کی عظمت کا بتانے لگا ہوں آپ کو، کبھی نہیں شرمائیں گے آپ. کہ وہ فرماتے ہیں اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کیسے پتا چلے کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک روٹی لو اور روٹی کے 2 ٹکڑے کرو، اصلی شہد بھی لو نقلی شہد بھی لگو. ایک ٹکڑے پہ اصلی شہد لگاؤ، روٹی کے دوسرے ٹکڑے پہ نقلی شہد لگاؤ، پھر ان دونوں ٹکڑوں کو کتے کے آگے ڈالو. کتا جو نقلی شہد ہوگا اس کو کھا لے گا، اصلی کے قریب نہیں جائے گا. کچھ اور ہے اصلی شہد کو منہ نہیں لگائے گا، نقلی کو کھا لے گا. کیوں؟ چونکہ اصلی شہد ہے پاک، اس پہ ذکر ہوا ہے محمد و آل محمد کا. فلاں مومن نے لنگر بنایا ہے، فلاں نے حاضری پکائی ہے، فلاں بندہ لنگر کا منکر ہے، حاضری کا منکر ہے. چونکہ حاضری ہے پاک، اس پہ ذکر ہوا ہے محمد و آل محمد کا، تو نجس منہ اس کو لگ کیسے سکتا تو جس چیز پہ حیدری صاحب ذکر ہو جائے آل محمد کا، اس کی تو عظمت یہ ہے. تو جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، تو سمجھ آئیے اپنی عظمت کو، اس کے پھر کیا کہنے ہوں گے. یہ آپ چند لوگ اگر آ گئے ہیں تو دیکھو جب بھی نام علی آئے تو کوشش کیا کرو نام علی لینے کا، چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے. چونکہ شیعہ علی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں، میرے اہل سنت بھائی چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں. ہم شیعہ پہلے نمبر پہ، وہ مانتے ہیں چوتھے نمبر پہ. ابتدا علی سے انتہا علی پہ. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ دین علی سے شروع ہوتا ہے، علی پہ ختم ہوتا ہے. علی سے ابتدا ہے، علی سے علی پہ انتہا ہے. تو پریشان نہیں ہونا کہ جس کے ذکر سے ہی ابتدا ہو، ذکر پہ ہی انتہا ہو، اس علی کے کیا کہنے ہیں. میں نے زیادہ طویل نہ چلا جاؤں، جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام رکھی ہے
اس میں میرا اور آپ کا خالق فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی۔ کہا کس نے؟ اللہ نے، جس نے انسان کو خلق کیا، جس نے کائنات کو وجود بخشا، جس نے ہمیں سانسیں لینے کے لیے دل دیا، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، زبان ذائقہ چکھنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، یوں نہ کہوں کہ مکمل نعمتوں سے جس اللہ نے انسان کو نوازا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کا خطاب صاحبان ایمان سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ کچھ اور ہے اب؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اگر ختم ہو جاتی آئے تو ہم اللہ پہ رک جاتے، ہم کہتے کہ جی بس اللہ کافی ہے، آیت رکی نہیں، آیت آگے چلی ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے حکم اللہ کا، مسلمانوں نے پھر ترقی کی، کچھ لوگوں نے کہا جی بس فقط صرف ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ پہلے سن لے، پھر گھروں میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، کسی بندے سے بیٹھ کے اپنے ضمیر سے فیصلہ کروا لینا۔ اللہ نے پہلے حکم دیا میری اطاعت کرو، پھر کہا رسول کی اطاعت، پھر کہا اولی الامر کی اطاعت۔ تین اطاعتوں کے اعلان کے بعد پھر اللہ نے انسان کو ایک نظام دیا، قانون دیا کہ دیکھو کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی کی بات میں نہیں آنا۔ میرے اللہ کرنا کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، فساد ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم نے پلٹنا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ کو عادل مانتے ہو، وبالیوم الآخر، اور تمہارا قیامت پہ ایمان ہے۔ اصول سمجھ لیا آپ نے؟ خود فیصلہ نہیں کرنا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ نام تو لو نا، اللہ پہ تو کسی کو جھگڑا نہیں ہے نا، اللہ تو سب کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کی اطاعت کر چکو، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت، تو خبردار کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی کے جھگڑے میں نہیں آنا۔ یعنی اس میں اللہ نے لسٹ بیان نہیں کی۔ کوئی جھگڑا ہو جائے، باپ بیٹی کا جھگڑا ہو، ماں بیٹے کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، کوئی ملکی جھگڑا ہو، لسانی جھگڑا ہو، قومی جھگڑا ہو، معاشرتی جھگڑا ہو، یعنی کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم چند بندے گھروں میں بیٹھ جاؤ، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، اس کے فیصلے کرنے شروع کر دو۔ نہیں، بلکہ تمہیں اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، نہ تم نے آیت قرآن کو دیکھا، نہ فرمان مصطفیٰ کو دیکھا، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مومن نہیں بن سکتے۔ حکم ہے صاحبان ایمان کو کہ خود فیصلہ نہیں کرنا، آیت خدا کو دیکھنا ہے، فرمان مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، لسٹ نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے۔ دیکھو اس پہ کسی بات کا اختلاف ہے، کسی سنی کا، کسی شیعہ کا، کسی دیوبند کا، کسی وہابی کا۔ قرآن ہے، سب کے گھروں میں ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے۔ قرآن اٹھانا اور جا کے دیکھ لینا اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہ جب تم میری اطاعت کرو، رسول کی کرو، صاحبان امر کی کرو، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم چند بندے بیٹھ کے حجروں میں بیٹھ جاؤ اور فیصلے کرنے شروع کر دو کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اس کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ
کرنا کیا ہے؟ آیت قرآن کو دیکھنا ہے، فرمان مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو باقی باتیں تو چھوڑو، جو سب سے بڑا جھگڑا بعد از پیغمبر ہوا اولی الامر کا ہی جھگڑا لے لو کہ اولی الامر پہ بڑے بڑوں کی داڑیاں پکڑی گئی، بڑے بڑوں کی پسلیاں توڑی گئی، لوگوں نے دعویٰ کیا جی فلاں اولی الامر ہے، فلاں اولی الامر ہے۔ افغانستان سے آواز آئی کہ ملا عمر فلاں اولی الامر ہے۔ میں کہتا ہوں باقی سب جھگڑے چھوڑو، اولی الامر کے پہ دیکھ لو۔ اللہ نے کہا خبردار، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم خود فیصلے کرنے۔ دیکھو جب ہم قرآن کی طرف پلٹے تو قرآن نے بھی ببانگے دہل کہہ دیا کہ دیکھو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کہہ کے اللہ نے بنایا کس کو ہے اور من کنت کہہ کے نبی نے دکھایا کس کو ہے۔ نعرے مارو سارے مل کے یک زبان کے نعرہ حیدری، میرے محترم بھائی کہ تمہیں اختیار نہیں کہ تم فیصلے کرو۔ دیکھو اللہ نے بنایا کس کو ہے اور نبی نے دکھایا کس کو۔ جھگڑا تو ختم ہو گیا کہ جب ہم قرآن کو نہیں دیکھیں گے سب کچھ بن سکتے، مومن نہیں بن سکتے۔ توجہ میری طرف ہے، چھوڑ دیں بھائی پڑھنے کی کوئی بات نہیں۔ آل محمد کی محبت میں پیاس ختم ہوگی، ذکر کی تاثیر ہے، دیکھتے جانا گرمی بھی ختم ہوگی۔ سب سے پہلے کس کی اطاعت ہے؟ بولو اللہ۔ اللہ غائب ہے، سامنے آتا نہیں، کیسے پتا چلے کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ جو ہے آپ کو اللہ غائب ہے، سامنے آتا نہیں۔ کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ جڑے چپ ہو تو دیکھے ہے، بولو تو صحیح نہ، غائب ہے اللہ، سامنے آتا نہیں۔ اس کی الوہیت کا کیسے پتا چلے، کیسے مانا جائے اللہ کو؟ اللہ نے کہا اسی لیے میں نے اپنی اطاعت کے بعد فوراً اپنے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میرے رسول کی اطاعت ہی میں اللہ کی اطاعت۔ رسول جو کہتا ہے مانتے جاؤ، وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول جو کہتا ہے مانتے جاؤ، وہ میری اطاعت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ رسول نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا، اطاعت کس کی ہوئی؟ رسول نے کہا جنت ہے، ہم نے مانا، جنت دیکھی تو نہیں، بغیر دیکھنے کے رسول کے کہنے پہ مان لیا جنت ہے۔ رسول نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا جبریل ہے، بن دیکھے مان لیا، مانا ہے یا نہیں؟ رسول نے کہا ملک الموت ہے، ہم نے مانا۔ کسی نے دیکھا ہے؟ پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا جب آ کے چلا جائے تو پتہ چلتا ہے یہاں ملک الموت آیا تھا، ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے، مان لیا۔ رسول نے کہا آدم ہے، ہم نے مانا، دیکھا نہیں۔ توجہ ہے آپ، تھوڑا ساتھ دیتے رہنا کہ آدم ہے، بن دیکھے مانا، نوح ہے مانا، ابراہیم ہے مان لیا، اسماعیل ہے مان لیا۔ یعنی رسول جو کہتے گئے سوچا نہیں، مانا ہے۔ مولوی سے پوچھا تھا، بولو، رسول نے کہا آدم ہے، ہم گئے تو نہیں مولوی کے پاس، مولوی صاحب رسول نے کہا ہے کہ آدم کو مانو، آپ فتویٰ دیں آدم کو ماننا ہے یا نہیں؟ کسی میں جرت ہے تو بتائے تو صحیح نا، نہیں نہ پوچھا۔ اب قرآن ہے مان لیا، کعبہ ہے مان لیا، آخرت کا دن ہے، حساب کتاب بن دیکھے سب کچھ مانا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میرے رسول کی اطاعت ہی تمہاری اطاعت ہے، کہ رسول جو کہتا ہے مانتے جاؤ، میری اطاعت ہوتی جائے گی۔ اب اللہ ہے غائب، توجہ رہے، اللہ ہے غائب، اللہ سامنے آتا نہیں۔ اب رسول نے ایک جملہ کہا کفار کے سامنے، تمہارا یہ بت بھی بیکار ہے، یہ بھی نکلی ہے، یہ خدا نہیں، سب بتوں کو چھوڑو،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، ایک اللہ کی عبادت کرو فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس 365 بت ہے، خدا ہے، تو کہتے ایک ہی عبادت کر۔ اگر کفار کہتے ہیں کہ اگر تو کہتا نا کہ میرا بھی ایک مان لو، ہم کافر ہیں، ضدی نہیں ہیں، کہ ہم کافر ہیں تیرا مان لیتے، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب جھوٹے ہیں۔ تیرا سامنے ہوتا تو ہمارے خداؤں میں عیب ڈھونڈ رہا ہے کہ تمہارے خداؤں میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ برائی ہے، تیرا تو سامنے آتا نہیں۔ اگر تیرا بھی آتا ہم کہتے کہ تیرے خدا میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے۔ اللہ نے کہا اسی لیے میں نے اپنی اطاعت کے بعد مصطفیٰ کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے کہ اگر میرے محمد میں تمہیں عیب نظر آئے تو محمد میں خدا نبی سے عیب، اگر نبی میں عیب انہیں عیب نظر آیا، بولو کفار کو عیب نظر نہیں آیا، جو کہ نبی چڑھ رہے رستے میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بھائی لشکر ہے جو ابھی تم پہ حملہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں لطف نہیں آپ نے لیا کہ آپ نے کہا ہے مسلمان نہیں، کلمہ پڑھنے والے نہیں، ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں، رسول پہلے پوچھ رہے ہیں کہ اگر لشکر نہ ہوا تو تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ جو پہنچ گئے ہو ان کے خون کو بھی حیدری کا سلام ہے۔ کہا ہم کافر ہیں، ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں جو تجھ محمد کی بات پہ شک کرے۔ یہی تو سمجھدار بیٹھا ہے نا۔ میں کہتا ہوں وہ کافر تھے، جب کہا نا کہ ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے تھے، تجھے صادق مانا ہے، تو سچا ہے، تیری بات پہ شک نہیں کر سکتے۔ پھر رسول کے کہتے ہیں کہ بن دیکھے ہوئے جب اتنا یقین رکھتے ہو تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو تم فلاح پا جاؤ گے۔ وہ دیکھ کے کہنے لگے تو جادوگر ہے، تو مجنون ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کافر تھے، رسول کی بات میں عیب تلاش نہ کر سکے، وہ کیسے مسلمان تھے؟ پیغمبر کہتے ہیں کاغذ قلم دو میں لکھ دو، وہ کہتے ہیں اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے تو وہ کافر اچھے تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات پہ شک نہیں کیا۔ نبی کس کے ہے؟ نبی سنیوں کی ہے، نبی شیعوں کی ہے، نبی وہابیوں کی ہے، مرزیوں کی ہے، دیوبندیوں کے ہیں، نبی ہے عالمین کے۔ عالمین میں جو بھی ہے، جتنا آپ کا حق ہے نبی پہ، اتنا ہی عالمین میں جو کچھ ہے اس کا حق ہے۔ ہر کسی کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ رحمت کیا بن کے آئے ہیں؟ بولو، رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہی نبی فرما رہا ہے اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، تنازع ہو جائے تو تمہیں اختیار نہیں کہ خود فیصلے کرو، بلکہ کرنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے اللہ کے قرآن کو، فرمان مصطفیٰ کو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، ایک ہی قانون ہے۔ اگر اسی قانون کو ہم نے پکڑ لیا، نہ گمراہ ہوں گے، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ فساد ہوں گے، نہ کسی پہ الزام لگے گا کہ یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ مجھے تو اختیار ہی نہیں دیا اللہ نے، کہا کہ جاؤ نبی کی بارگاہ میں ذرا بر نیکی کی، اس کی جزا ہے، اس کے جزا کا نام ہے جنت۔ ذرا بر بدی کی، اس کی سزا ہے، سزا کا نام ہے جہنم۔ نیکی کی جزا، بدی کی ہے سزا۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، جملہ کہنے لگا ہو اللہ جانے کون بندہ ہے جو بارگاہ امام زمانہ سے دعا لے گا۔ وہ حیدری کی اس کے لیے دعا ہے جو پہنچ جائے گا، جو نہیں پہنچے گا ساتھ لے کے چلوں گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم مجھے عادل مانتے ہو اور تمہارا قیامت پہ ایمان ہے،
اللہ نے اصول دین بھی بتا دیے کہ اگر مجھے عادل مانتے ہو، تمہارا قیامت پہ ایمان ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، جزا اور سزا کا حساب ہوگا۔ اگر عادل مانتے ہو تو خود فیصلے نہیں کرنے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اللہ کو عادل مانتے، جاؤ پوری کائنات کو چیلنج ہے مرتضی حیدری کا، جاؤ سب کے اصول دین اٹھا کے دیکھ لو۔ ہمارے اصول دین ہے 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ میرے بھائیوں کے اصول دین ہے 3۔ اب میں کہتا ہوں خدا کو عادل مانتے ہو تو خود فیصلہ نہیں کرنا، اگر اللہ کو عادل مانتے تو پھر یزید تو نانا رضی اللہ ہوتا۔ لاپرواہی کر رہے ہو کہ یزید جیسا رضی اللہ تو نہ ہوتا۔ اللہ کو عادل مانتے ہو، تمہارا قیامت پہ ایمان ہے۔ اگر اللہ عادل ہوتا تو پھر مانتے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ فکر لوگوں میں جاری کر دی کہ جی اللہ کی مرضی تھی کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہید ہونا تھا، یہ حسین کے مقدر میں تھا، یزید کے ہاتھوں سے قتل ہونا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر مجھے یہاں سے کوئی بندہ مالٹا کا کہہ دے کہ مرتضی حیدری جاؤ یہ کام فلاں بندے سے کروا کے لاؤ، میں جاتا ہوں، یا مجھے کہتا ہے کہ جی جاؤ اس بندے کو مار دو، میں مار دیتا ہوں۔ اب وہی بندہ منصب عدالت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ مجھے جیل میں سزا دینے کا حقدار ہے؟ بولو، گفتگو مشکل تو نہیں ہو گئی؟ وہ سزا دینے کا حقدار ہے؟ چونکہ مجھے اس نے کہا ہے کہ جاؤ مار کے آؤ، میں اس کے کہنے پہ مار آیا۔ اب وہی بندہ 2 ترازو لے کے بیٹھا ہے، مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے، مرنے والے کو جنت میں ڈال رہا ہے، تو یہ پھر عدل کا تقاضا کہاں رہ گیا؟ میں نے چونکہ اس کے کہنے پہ کیا ہے، اگر اللہ ہی کرواتا ہے تو پھر حسین جنتی کیوں، یزید جہنمی کیوں؟ کچھ ہے آپ کی؟ اگر عادل مانتے تو پھر یزید جیسا بدکار رضی اللہ نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں رضی اللہ بچاؤ، دنیا کو پتہ چلے تو کر رہے ہو کہ کم از کم اسلام کے دامن پہ ایک بہت بڑا دبا ہے کہ مسلمان ہے، اگر یزید کو رضی اللہ میں داخل کر دیا تو کسی غیر نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس ایسے رضی اللہ ہوتے ہیں؟ اپنے رضی اللہ کو بچاؤ، کچھ خدا کا خوف کھاؤ، قاتل اور مقتول کا فرق رکھو، ظالم اور مظلوم کا فرق رکھو۔ خدا ہے عادل، اگر اس طرح مانے کہ اللہ کی مرضی ہے تو پھر جنت اور جہنم کا وجود ختم ہوتا ہے، اور حساب کتاب کیسا، پھر عدل کا نظام کیسا، جنت کیسی، جہنم کیسی؟ یہ اللہ نہیں کرواتا، یہ انسان کا نفس ہے۔ رسول آئے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت۔ توجہ ہے آپ؟ اللہ غائب مصطفیٰ ہے، تو کچھ بندوں نے بڑا اشرار کیا، ترقی کی، اس منزل پہ پہنچے، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بس اللہ کافی ہے، صرف اللہ کافی ہے، فقط اللہ کافی ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص تحفہ ہے کہ جی اللہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کافی ہوتا آیت ختم ہو جاتی، حکم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ کن کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ میں کہتا ہوں اللہ کی اطاعت ہے رسول پہ واجب، رسول پہ ہے ایک اطاعت فرض، کس کی؟ اللہ کی۔ تو جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ مالٹا کی سرزمین پہ حیدری کو جواب دو کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کافی ہے، مجھے بتاؤ تم کوئی رسول ہو؟ رسول کے لیے اللہ کافی ہے نا، رسول کے بعد ہے صاحبان امر۔ میں نہیں کہتا جس کو بھی مانتے ہو اولے الامر، اس کا اعلان تو کرو نا،
چونکہ آیت ہے قرآن کی سبحان اللہ کہ ہم نے اللہ کو مانا، پڑھا لا الہ الا اللہ، اور رسول کی اطاعت کی، پڑھا محمد رسول اللہ۔ ہم نے بعد از پیغمبر اول الامر مانا ہے علی کو۔ کس کو مانا ہے؟ جس کے دل میں علی کا کعبہ ہے وہ بولے گا میرے ساتھ۔ رسول کے بعد اول الامر کس کو مانا ہے؟ ہم نے بعد از رسول پڑھا علی ولی اللہ۔ میں نہیں اپنے سنت بھائیوں کو کہتا کہ تم ضرور علی ولی اللہ پڑھو، لیکن بتانا تو پڑے گا نا کہ بعد از پیغمبر تم اول الامر مانتے کس کو ہو۔ یہ فیصلہ تو کرنے پڑے گا۔ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا، خدا کی اطاعت کا اعلان، محمد رسول اللہ پڑھا، رسول کی اطاعت کا اعلان، علی ولی اللہ پڑھا، اول الامر کی اطاعت کا اعلان۔ ہم نے سپیکر پہ، گھر میں، بچے کے کان میں، اذان میں، مرنے تک قبر میں اعلان ببانگ طول کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، محمد رسول اللہ، محمد کے رسول ہونے کا اعلان، علی ولی اللہ کہ علی اللہ کا ولی ہے، اس کا اعلان کیا۔ تمہیں بتانا پڑے گا۔ ہم نے بتایا، بچوں کو بتایا، بوڑھوں کو بتایا، جوان نے اعلان کیا۔ تمہارا اول الامر کا اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے یا تم اول الامر مانتے نہیں ہو، مان ہی کسی ایسے کو چکے ہو جو کلمے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آدم آئے، ختم ہو گئی میری بات۔ آدم آئے، مالک آپ کی زندگی کرے۔ آدم آئے، قولوا لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی پہچان کروائی۔ نوح آئے، لا الہ الا اللہ بتایا۔ آدم کا لا الہ الا اللہ بتایا ہوا مٹ گیا، نوح کا لا الہ الا اللہ بتایا ہوا مٹ گیا، موسیٰ عیسیٰ کا لا الہ الا اللہ بتایا ہوا ختم ہوا۔ قیامت تک اگر محمد کا لا الہ الا اللہ نہیں مٹا، کیوں نہیں مٹا؟ اس وجہ سے کہ کسی اور کے بیٹے کا نام حسین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب کا لا الہ الا اللہ مٹ گیا۔ جب اللہ نے عالم ارواح میں کل انبیاء کو جمع کیا نا، بتایا کہ سرداری کی دستار ہے، کون نبی لینا چاہتا ہے؟ ہر نبی کے دل میں خواہش ہوتی کہ مجھے سرداری ملے، مجھے نبوت کی سرداری ملے، اس کاروان کا میں سردار بنوں انبیاء کا۔ اللہ نے کہا دستار اٹھانے سے پہلے ایک امتحان ہے، ذرا ایک نظر اس کو بھی دیکھ لو۔ جب سب نے دیکھا نا، ہر کسی کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آدم پیچھے ہٹ گیا، نوح پیچھے ہٹ گیا، ابراہیم پیچھے ہٹ گیا، موسیٰ پیچھے ہٹ گیا۔ پیغمبر نے بھی دیکھا، پیغمبر محمد مصطفیٰ قدم پیچھے ہٹانے لگے۔ حسین پیچھے سے آ کے کہتے ہیں نانا دستار اٹھا اور اپنے سر پہ سو جا۔ حسین مشکل ہے، فرمایا تیرا حسین جو ہے، فرمایا نانا پریشان نہ ہو، حسین بڑا مشکل امتحان ہے۔ کہا نانا دستار سر پہ اٹھا، امتحان جانے حسین جانے۔ فرمایا حسین دیکھ تو صحیح، بیٹے ذبح کرنے پڑیں گے، نانا تجھ پہ بیٹے قربان کروں گا، دین قربان کروں گا، بیٹے قربان کرنے پڑیں گے، بھائی ذبح کرنے پڑیں گے۔ حسین آنکھوں کے سامنے جوانوں کے لاشیں اٹھانے پڑیں گے، نانا پرواہ نہیں۔ حسین بہنوں کی چادریں دین پہ نچھاور کرنی پڑے گی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے۔ حسین بچپن میں سوچ رہا تھا یا پردے سے آواز آئی، حسین نانا کو کہو دستار اٹھا کے سر پہ رکھے، دربار جانے زینب جانے۔ تیرا دین نہیں مٹنے دیں گے، لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے حسین کربلا کی طرف چلے ہیں۔ یکم محرم ہے، ہر کسی نے چاند دیکھا ہے، کسی نے ٹی وی پہ دیکھا، کسی نے دوست کو فون کر کے پوچھا کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے، ہر کوئی انتظار میں ہے۔ ماتمیہ مجھے انصاف سے بتاؤ، جس چاند کا تم شدت سے انتظار کر رہے ہو، علی کی بیٹی نے وہ چاند جنگلوں میں دیکھا ہے، اصغر کی ماں نے وہ چاند جنگلوں میں دیکھا ہے۔ چاند کو دیکھ کے قاسم کی ماں کہتی ہے چاند تیری عظمت بچانے کے لیے میں 14 سال کا قاسم لے کے آئی ہوں۔ 6 ماہ کی ماں کہتی ہے چاند تیری عظمت بچانے کے لیے، تیری روشنی بچانے کے لیے میں 6 ماہ کا اپنا چاند لے کے آئی ہوں۔
کسی نے کہا کہ 18 سال کا چاند لے کے آئی ہو، کسی نے کہا 32 برس کا چاند لے کے آئی ہو. ذرا چاند دیکھ کے دونوں بہن بھائی اتنا روئے آسمان تک چیخے گئی ہے. یہ وہ چاند تھا جس میں ہر ماں کے پاس پہلی کو ماں نے چاند اپنا بیٹا دیکھا، دوسری کو اپنا چاند موجود تھا، 7 تک ہر ماں کا بیٹا موجود تھا، 10 تک تو ہر ماں نے اپنے چاند کو دیکھا ہے. جب 10 کی دیگر ڈھل گئی ہے نا، پھر صرف چاند کی روشنی رہ گئی ہے. اکبر کا لیلا کا چاند بھی چلا گیا، جناب فروا کا چاند بھی چلا گیا، جناب رباب کا چاند بھی چلا گیا. اور نظارو یکم محرم ہے، حسین مولا نانے کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے. یا ایک سپاہی آیا، صحاب نامی سپاہی ہے، ولید کے گورنر شاہ مدینے کے گورنر ولید نے اپنا سپاہی بھیجا، جاؤ جا کے حسین کو میرا پیغام دو. سپاہی حسین کے پاس آیا، نانا کی قبر کو سینے سے لگا کے حسین رو رہا تھا، کہہ رہا نانا لگتا ہے تیری حاضری میں حسین کے دن کم رہ گئے ہیں. نانا اب مسلمان مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دے رہے. عزاداروں روتے روتے حسین غش کر گئے، غش سے فاقہ ہوا. سپاہی کو ایک نظر دیکھا، ایک نظر نانا کی قبر کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں نانا حسین کا آخری سلام ہو. میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے. وطن سے جب بندہ بے وطن ہوتا ہے نا تو خود کیفیت کو دلوں میں محسوس کرنا. وطن چھوٹ رہا ہے حسین کا، نانا کی قبر چھوٹ رہی ہے. سپاہی کو دیکھ کے کہتے کیوں آیا ہے؟ کہا ولید نے دربار میں بلایا ہے. دربار کا نام آیا، حسین کی آنکھیں نہیں، کو ساون کے بادل تھے. دیکھ کے کہتے جا جا کے ولید کو پیغام دے، میں رات کو آؤں گا. میں پڑھ گیا، آپ سن گئے. سپاہی واپس آ گیا، شبیر نانا کی قبر سے اٹھے، الوداع کیا. عادت تھی میرے مولا کی، جب نانا کی قبر سے نماز سے فارغ ہو کے، زیارت مصطفیٰ سے فارغ ہو کے اپنے گھر کی بڑی حویلی میں آتے تھے نا، تو علی کی بیٹی ملکہ شام بی بی کتنی دیر تک بھائی کا دروازے پہ استقبال کرتی. پھر دونوں بھائی بہن بھائی ایک دوسرے کو ملتے، جی بھر کے پیار کرتے. بہن اپنے حجرے چلی جاتی، حسین اپنے حجرے میں چلے جاتے. اب جب کافی دیر گزر گئی ہے نا، علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے میرے اللہ خیر ہو، آج حسین نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے؟ بڑے حوصلے سے، بڑے آرام سے، تاکہ تیری آنکھ ترنم ہو جائے، تاکہ تو اور میں بارگاہ محمد میں سرخرو ہو جائے کہ اے اللہ کے نبی تیرا بیٹا اگر جنگلوں میں ہے، ہم نے اپنے گھروں کا آرام چھوڑا ہے تیرے بیٹے کو رونے کے لیے، وقت نکال کے ہم بھی اس گرمی کے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تیرے حسین کے اجڑنے کا ارمان ہے، تیری بیٹیوں کے پردوں کے اجڑنے کا ارمان ہے. عزاداروں جب کہا نا کہ میرے اللہ اتنی دیر کیوں ہوئی، یا دروازہ بھاری نظر آیا، حسین نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہتا کون ہے؟ آواز آئی کون ہو سکتا ہے؟ میں تو وہ حسن کی بہن ہوں. حسین اتنی دیر کیوں لگا دی، اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ اللہ جانے. بہن اور بھائی ایک دوسرے سے جب ملے ہوں گے، بہن نے بھائی کی آنکھوں کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے حسین کتنی راتوں سے دیکھ رہی ہوں، اللہ جانے تنہائی میں جا کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے روتا کیوں ہے؟ بہن کو وجہ بتا، وجہ کیا ہے؟ حسین دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں نانا کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا تھا، ولید کا سپاہی آیا، اس نے ولید نے مجھے دربار میں بلایا ہے. جب کہا نا دربار میں بلایا ہے، حسین کا دامن پکڑ کے کہتی ہے حسین جب سے ماں زہرا دربار سے واپس آئی ہے نا، میرا دربار کا اعتماد اٹھ گیا ہے. جب سے ماں خالی آئی ہے، مسلمانوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. حسین کہتے ہیں زینب بہن میرا قاتل ولید نہیں، میرا مقتل مدینہ نہیں، مجھے جانے دے. دامن کو مضبوطی سے پکڑ کہتی ہے حسین نہیں جانے دوں گی. کہا جانے دے، میرا قاتل ولید نہیں. جب اصرار کیا نا مجھے جانے دے، دامن چھوڑ کے کہتی ہے حسین
بے شک چلا جا لیکن مجھے ضامن دے کے جا کہ تو واپس آئے گا۔ ضامن کا نام ماتمی آنا تھا، اللہ جانے دروازے سے کیسے گزر رہا تھا۔ سرکار وفا جناب عباس جب کہا نا کہ حسین کہیں جانا چاہتا ہے، بہن جانے نہیں دیتی، کہتی ہے ضامن دے کے جا۔ عباس کی زوجہ گزر رہی تھی، نالائن نہیں سنبھلی، جلدی سے عباس کے حجرے میں آئی، آ کے دیکھا عباس کے سینے پہ جناب فضل چھوئے ہوئے ہیں۔ کبھی عباس بیٹے کا دایاں رخسار چومتا ہے، کبھی بایاں رخسار چومتا ہے۔ علی کی بہو خاک پہ بیٹھ گئی، فضل کی نظر پڑی ہے، کہتا ہے بابا دیکھ تو صحیح، میری ماں خاک پہ بیٹھی ہے۔ وفا کا کردگار عباس تڑپ گیا ہے، کہتا ہے فضل کی ماں عباس کی زندگی میں تو خاک پہ کیوں بیٹھی ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے غازی تو جان تیرا فضل جانے، مدینہ اجڑنے والا ہے۔ آوازیں کیا ہوا؟ آوازیں دیکھ آئی ہو، حسین جانا چاہتا ہے، علی کی بیٹے جانے نہیں دے رہی، کہتی ہے ضامن دے کے جا۔ ضامن کا نام تھا۔ عباس نوجوانوں نالائن نہیں سنبھلا، طلب کے قریب آیا۔ عباس کا ایک ہاتھ شبیر کے قدموں میں، ایک ہاتھ ہے آقا زادی کے قدموں میں۔ جب مخدومہ نے جھک کے دیکھا ہے نا کہ میرا غازی آ گیا ہے، دامن چھوڑ کے کہتی ہے حسین اب بے شک چلا جا، اب میرا ضامن آ گیا ہے، اب میرا عباس آ گیا ہے۔ عزادارو، عباس کہتے ہیں مولا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ حسین کہتے ہیں عباس تو گھر پہ بیٹھ، میرا قاتل ولید نہیں، میرا مقتل مدینہ نہیں۔ عباس کہتے ہیں مولا میں نے آقا زادی کو ضمانت دی ہے۔ آقا زادی نے کہا کہ عباس حسین کا چہرہ بھی دیکھ لے، حسین کی آنکھیں بھی دیکھ لے، حسین کی دستار بھی دیکھ لے، جیسا بطول کا بیٹا جا رہا ہے ویسا واپس لو گے۔ اچھا عباس، مغرب کی نماز کے بعد دربار میں چلیں گے۔ عزادارو، حسین کہتے ہیں عباس جب میں جانے لگوں گا نا تو تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ عباس نے 18 بنی ہاشم کو اکٹھا کیا، فرماتے ہیں دربار جانا ہے۔ اکبر کہتا ہے چچا حکم، فرمایا مجھے مولا نے بتایا نہیں، جانا ہے، میں نے آقا زادی کو ضمانت دی ہے، جب میں مغرب کی نماز کے بعد اللہ اکبر کہو حویلی کے بڑے دروازے پہ آ جانا۔ عزادارو 18 بنی ہاشم ہے، عباس ان کا سالار ہے، عباس ان کا کمانڈر ہے، عباس کے ساتھ 18 بنی ہاشم ہے۔ عباس کا سر اٹھا ہوا ہے، شبیر کا سر جھکا ہوا ہے۔ یوں کیوں نہ کہو کہ شبیر مدینے کی گلیوں کو حسرت سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ عباس کی تلوار نیام سے باہر ہے۔ جب دربار کے دروازے پہ آئے ہیں نا، حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس رک جا، مولا آقا زادی کو وعدہ کر کے آیا ہو کہ اگر کوئی گستاخی ہوئی عباس میں تجھ سے پوچھوں گی۔ عباس کہتے ہیں مولا میں ساتھ جاؤں گا۔ حسین دیکھ کے کہتے ہیں عباس تو علی کا بہادر بیٹا ہے، یہ دروازہ کوئی خیبر سے وزنی تو نہیں۔ عباس اگر کسی گستاخ نے گستاخی کی میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہوں گا۔ عباس پھر تو جان، دروازہ جانے، تیرا پروگرام جانے۔ اچھا مولا، شبیر اندر آئے، ختم ہو گئی تمہید، شبیر اندر آئے، شبیر کو کرسی پیش کی گئی۔ حسین کا سالار عباس، وفادار عباس، کائنات کا عظیم بہادر عباس دروازے کی ہٹ پہ کان لگا کے کھڑا ہے۔ شبیر کو کرسی پیش کی گئی، کیوں بلایا ہے؟ حسین معاویہ مارا گیا ہے۔ حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید تخت نشین ہوا ہے، یزید نے ایک خط لکھا ہے کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے ورنہ حسین کو قتل کر دو۔ بیعت کا نام آنا تھا۔ حسین کہتی ہے تیری اتنی جرت کہ تو میرے نانا کے شہر میں میرے قتل کا نام لے رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ دروازے پہ میرا عباس کھڑا ہے؟ عباس کی ابھی ریخ حسین ختم نہیں ہوئی۔ اب حسین نے کہا اللہ اکبر۔ اور نوجوانوں، ماتمیوں، عزاداروں، سیدوں، غیر سیدوں، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ جتنا رو چکے ہو آج کے دن کافی ہے۔ جب سین ختم ہوئی، حسین نے اللہ اکبر کہا، اکبر کی ریخ ختم ہوئی۔ عباس نے دونوں ہاتھ
दरवाजे पे रखे, दरवाजे में रास्ता दिया, अब्बास आगे बढ़ा। अब्बास के जलाल को शबीर ने देखा। आज अब्बास के चेहरे पे मौला अली वाला जलाल था। अब्बास को आगे बढ़ के शबीर कहते हैं रुक जा अब्बास, रुक जा अब्बास, मैं मजलूम हूँ। अब्बास कहते हैं मौला मैं उस वक्त छोटा था जब तेरी माँ दरबार से आई थी। अम्मा मेरी माँ उम्मुल बनीन ने मुझे बताया है कि हुसैन की माँ 4 घंटे दरबार में खड़ी रही, हुसैन की माँ का सर सफेद हो गया। मौला आज मुझे पूछ लेने दे अब्बास की जिंदगी में हुसैन के कत्ल का नाम कौन लेता है। और दादारो जब अब्बास का जलाल नहीं ना रुका, पढ़ दो जुमला जो सैयद बैठे हुए हैं इजाजत, दादारो जब जलाल नहीं ना रुका, हुसैन कहते अकबर मेरे करीब आ। अकबर करीब आया, हुसैन ने अकबर के कान में कोई बात कही, अकबर जाने लगा हुसैन के अकबर का। अब्बास दामन पकड़ के कहता है अकबर आज हुसैन का बेटा बन के नहीं, आज अब्बास का शिगिर्द बन के मुझे बता तुझे मौला ने क्या कहा है। अकबर कान के साथ मुंह लगा के कहता है मेरा बाबा कहता है कि अब्बास का जलाल नहीं रुक रहा, जा जाके घर से मेरी 4 साल की मासूमा को ले आ। मासूमा का नाम था। अब्बास की तलवार गिर गई, दस्तार गिर गई और रो के कहते मौला कहाँ ये दरबार, कहाँ तेरी 4 साल की सकीना है। और 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ मौला गाजी आज तो दरबार में हुसैन की मौजूदगी में 18 बनी आशज की मौजूदगी में अपनी बेटी सकीना का नाम इन बगैर तो मैं सुनना गवारा नहीं कर रहा, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह जाने 9 लाख बेगैरतों में सकीना कैसे कहती रही कि मुझे चादर दो मैं अली की बेटी हूँ, कहती रही न मार मैं हुसैन की बेटी हूँ। माँ तुम्हें हुसैन या हुसैन